शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। इस प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होते हैं पीर त जुमेरात पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से कमोबेश रात 11 बजे तक आपका और हमारा साथ रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मौजू का इंतखाब करते हैं, मुमताज़ व मारूफ व मुक़्तदर उलमाए दीन, मुफ्तियान दीन और स्कॉलर्स हजरात को मदऊ करते हैं और उनके जवाबात जो है वो आप तक पहुंचाए जाते हैं। एक मौजू का इंतखाब किया जाता है और उस मौजू से मुतालिक सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और इंशाअल्लाह आज भी ऐसा ही है। हुसूल इल्म के फ़वाइद और अहमियत, आज इस हवाले से इंशाअल्लाह बात करेंगे। हम जब पढ़ते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो पढ़ अपने रब के नाम से। कुरान करीम में इल्म के हवाले से, दीन इस्लाम में इल्म के हवाले से, मुअल्लिम के हवाले से, मुतअल्लिम के हवाले से जितनी चीज़ें मिलती हैं, अहादीस मुबारका में इसके हवाले से जितनी हिदायत मिलती हैं, मालूम ये होता है कि दीन इस्लाम में इल्म का हासिल करना, इल्म का हुसूल या इल्म का पहुंचाना, ये सब बातें जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है। और ये इस्लामी तालीमात में शामिल है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज करार दिया गया है। इस एतबार से इल्म का हुसूल किस कदर अहम है। अल्लमल इंसाना मालम यालम, ये भी कुरान करीम की आया गिरामी है कि अल्लाह ताला ने इंसान को वो इल्म सिखाया जिससे वो बेबहरा था पहले। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह बात करेंगे। अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब हमारे मेहमान हुआ करते हैं, आज भी मौजूद है माशाअल्लाह, हमारे पैनल का हिस्सा है और बहुत उम्दा आलिम दीन है, बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाते हैं। इंशाअल्लाह आज इनकी खिदमत में सवालात पेश करेंगे। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ तशरीफ फरमा है मुमताज़ मारूफ शख्सियत, अहद हाजिर की एक ऐसी शख्सियत कि जो माशाअल्लाह रिलीजियस स्कॉलर हैं, शोबा अदब और शोबा मजहब पर माशाअल्लाह बहुत गहरी नज़र रखते हैं, वक़ी मुताला रखते हैं। प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साथ तशरीफ रखते हैं मुमताज़ मारूफ आलिम दीन और ARYQ TV के तमाम देखने वाले आपको जानते हैं, पसंद करते हैं, मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक शाज़ली अल क़ादरी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, जैसे कि मैंने इब्तिदा में अर्ज किया कि हुसूल इल्म के फ़वाइद और अहमियत, तो इस हवाले से शाह साहब फरमाइएगा कि इल्म की फजीलत और अहमियत के हवाले से कुछ रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म के हवाले से आपने अपने मुकदमे में जिक्र किया कि इल्म को किस कदर अजमत से नवाजा गया है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुनीर पर जब पहली वही नाजिल हुई है उसमें भी इल्म ही की तरफ इशारा किया गया। अगर उसको इख्तिसार के साथ अगर अर्ज करें चंद जुमलों में तो वही ये है कि कायनात का असल हुस्न और असल अजमत जो है वो इल्म है। क्या बात। जब इंसानियत का तारुफ हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम कायनात पर और बिलखुसूस जो तमाम नुफूस कुदसिया सामने मौजूद थी, अशरफ और मुशर्रफ जमात मौजूद थी हजरत मलाइका की, तो उन पर अबकरियत और फौकियत जो हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को दी गई वो इल्म की वजह से दी गई। कुरान ने कहा वअल्लम आदम अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को जो है कि वो तमाम चीजों के नाम सिखाए। सिर्फ नाम सिखाने का फायदा क्या था, फरमा मुसम्मात, जिस पर वो नाम बोले जाते हैं उसके वो चीजें भी हमने सिखा दी। क्या बात। तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की का जो पहला तारुफ है वो इल्म के जरिए हुआ। इल्म क्या चीज है, हमारे इल्म फिक़ा के अंदर, उसूल फिक़ा के अंदर उसकी एक तारीफ बड़ी जबरदस्त की जाती है। क़िबला मुफ्ती साहब तो इस फन के उस्ताद हैं कि मारिफतुन नफ्स मा लहा व मा अलैहा, यानी नफ्स को वो चीज इतना उजागर कर दे, ऐसी चीज जो नफ्स को इतना आशना कर दे, नफ्स को वो इतना आरिफ बना दे, नफ्स को वो इतनी बासलाहियत कर दे कि इंसान को पता चल जाए कि मेरे लिए क्या भला है और क्या बुरा है। तो ये है इल्म, जो खैर की तरफ लेकर आए, जो इल्म जो है बुनियादी तौर पर आगाही है। और यकीनन अंबिया इकराम और जिस तरह के हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मैंने जिक्र किया कि उनका तारुफ भी गोया कि इल्म के जरिए किया गया। अब आप देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक नहीं दर्जनों आयत है जहां पर अहले इल्म को खिताब किया गया। ये बात कोई नहीं जानते, अहले इल्म जानते हैं या अक्ल वाले जानते हैं। वहीं पर फरमाया कि हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, हबीबा इनसे कहिए कि क्या जो नहीं जानते, जो जाहिल हैं, क्या वो आलिम के बराबर हो सकते हैं। तो ये कुरान करीम ने उनके लिए ताज्जुब का जुमला जिक्र किया है कि कैसे हो सकता है कि जाहिल जो है वो आलिम के बराबर हो सकता है, कि जो नहीं जानता वो जानने वाले के बराबर हो सकता है। और कुरान करीम ने नहीं जानने वाले को मुर्दा करार दिया है और जानने वाले को, इल्म वाले को
قرآن کریم نے حیات قرار دیا ہے. کیا بات. ایک نہیں درجنوں آیت کریمہ یہاں پر موجود ہے، اور انہی جماعت کو جو علم کا اصل حسن ہے وہ معرفت الہی ہے، اس طرف قرآن کریم نے ذکر کیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، وہی اپنے رب کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. اس لیے یہ صحرا انہی کے سر پر آتا ہے کہ جو اہل علم ہے وہی اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے. کیا کہنا سر، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ علم جو ہے وہ زندگی ہے، علم جو ہے وہ آگہی ہے، جہل جو ہے وہ موت ہے یا اختتام ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پہلی چیز تو یہ کہ علم کی تعریف میں حضرت امام غزالی نے یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل کام عالم کے لیے علم کی تعریف کرنا ہے. واہ واہ واہ. اب ذرا دیکھیے، اس لیے کہ عالم کے لیے عالم کے لیے علم کی تعریف کرنا، اس لیے کہ وہ اتنا علم میں مدغم ہو جاتا ہے کہ باہر نکل کے تعریف جاننے اور سیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں. وہ حصہ بن گیا. پھر آگے جا کے انہوں نے تھوڑی سی تفہیم کی غرض سے ہم لوگوں کی یہ بتایا ہے کہ علم کسی شے کے ادراک کا نام ہے. ٹھیک. اور آگے پھر یہ لکھا ہے کہ کسی شے کی حقیقت کا ادراک تو علم ہے، لیکن کسی شے کی حقیقت جزیات کا ادراک جو ہے وہ شعور ہے. جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ آگہی اور شعور یہ مترادفات اور متبادل چیزیں ہیں، لیکن مستعار جو ہے وہ لے کر علم ہی کی تعریف کی گئی ہے. یعنی علم میں شعور بھی ہے، آگہی بھی ہے، ادراک بھی ہے، وجدان بھی ہے، اور خاص بات جو ہے وہ معرفت بھی ہے. پھر یہ وجدان میں اور معرفت میں یا وجدان میں اور آگہی میں بنیادی فرق بتایا کہ جو حسی کیفیات سے، دیکھیے علم کے حصول کے دو ذریعے بہت اہم ہیں، ایک وہبی یا جسے جبلی کہیں، اور ایک اکتسابی. لیکن حصے جو 5 ہیں آپ کی، ان سے حاصل کیا ہوا علم الگ، اور جب وہ علم اتنا آگے ہو جاتا ہے کہ غالب ہو جائے کسی پڑھنے والے پر، تو پھر عرفان کی منزل آتی ہے، اسے معرفت کہتے ہیں. کیا بات. وہ معرفت جو ہے وہ اندر سے باہر آتی ہے. یہی فرق جو کہ بصیرت اور بصارت میں ہے وہ علم اور معرفت میں ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ علماء تشریف فرما ہے کہ قرآن پاک میں 778 مرتبہ علم کا تذکرہ ہوا ہے. 778 جی 778 بار. اور 778 بار میں غالب عدد جو ہے، تعداد جو ہے، وہ اللہ رب العزت کی صفت اولا کے حوالے سے ہے، علیم و خبیر کے، اور اسی کی عنایت سے جو انسان کو وصف علم ملا ہے اس کے بعد اس کا تذکرہ ہے. کیا بات. اور آخر میں یہ اس تعلق سے عرض کروں، جس طرح آپ نے آگہی کے لیے فرمایا کہ امام غزالی ہی نے یہ کہا ہے کہ علم کو جب پڑھو تو حکمت یا فضیلت کے ساتھ پڑھو. علم و حکمت یا علم اور فضیلت. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ علم جو ہے وہ ایک در ہے جس سے آپ داخل اندر ہوتے ہیں، اور اندر اس عمارت کے جو بہت سارے در اور کھڑکیاں ہیں وہ جب آپ کو نظر آتی ہیں تو وہ فضیلت ہے، وہ حکمت ہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ علم تو بنیادی طور پر انسان کی شخصی تعمیر کرتا ہے، کردار کی تعمیر کرتا ہے، نکھارتا ہے، سنوارتا ہے. اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواندہ جو طبقہ ہے اس میں سے بھی بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس میں جہل نظر آتا ہے، جہالت نظر آتی ہے. کیا فرمائیں گے کیوں ہے ایسا، جبکہ علم تو انسان کو روشنی دیتا ہے، آگہی دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کی تعریف شاہ صاحب نے بھی بیان کی، میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی چند پروفیسر صاحب نے بھی بیان کی. ایک تعریف میں بھی ذکر کرتا ہوں ضرور. اور یہ سب کے سب ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں. یقیناً علم کلام میں جو علم کی تعریف کی جاتی ہے، فرمایا کہ العلم صفت یتجلی بہ المذکور، کہ علم ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے مذکور روشن ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت. اب یہ تو ہے ایک عمومی تعریف. اب کوئی انسان میکینک ہے، اس کا علم اس کو حاصل ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہے اس کا علم، ڈاکٹر ہے اس کا علم، یعنی مختلف ہزاروں جہتیں ہیں علم کی. لیکن وہ علم جو انسان کو انسان بناتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے جس کو ہم اخلاقیات کہہ سکتے ہیں. اخلاقیات کا علم، جب ہم علم کا اطلاق کرتے اور کہتے ہیں کہ جناب پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے جہالت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ پڑھا لکھا کون سا پڑھا لکھا ہے. اس نے انجینئرنگ کا علم حاصل کیا یا اس نے طب کا علم حاصل کیا یا کوئی فزکس کیمسٹری کا علم حاصل کیا. علم کا اطلاق ہم سب پہ کر دیتے ہیں، لیکن اس سے بات وہ مانگتے ہیں جو علم اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے.
ٹھیک ہے. حالانکہ علم اخلاقیات کا ماہر ہی جو ہے زیادہ بہتر اخلاقیات کا ماہر ہو سکتا ہے. تو یہاں پر خاص طور پہ یہ بات فرق ملحوظ رہنا چاہیے. اور باقی جو ہے اہل علم کا آپس میں یا جہل کی بات ظاہر ہو جانا، تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. کیا بات. یتلو علیہم آیاتہ، پہلے تو ان کے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، پھر فرمایا یزکیہم، پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے. کیا بات. اس کے بعد پھر یعلمہم الکتاب والحکمت، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم کی بات آئی ہے. تو اب ہمارے یہاں پر اگر بالفرض اخلاقیات کا علم بھی لیتے ہیں، یا ہر جگہ وہ علم پڑھایا جاتا ہے، ہر شخص نے وہ علم حاصل کر لیا جس سے انسان کی اخلاقیات درست ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. مگر اس میں تزکیہ کا عنصر بالکل بھی نہیں پایا جاتا. تزکیہ کا عنصر نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ علم کے جو فوائد حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پاتے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کوئی اچھی پاکیزہ چیز کسی برتن میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ برتن اندر سے گندا ہوگا تو وہ پاکیزہ چیز بھی اندر جا کے گندی ہو جائے گی. بالکل. تو ایسے ہی انسان ہے، اچھی مثال. جب اس کا تزکیہ نہ کیا جائے تو اس کے اندر اچھا علم بھی ڈالا جائے تو اس سے پھر جہل ہی ظاہر ہوتا ہے، اس سے کوئی اچھائی کی بات ظاہر نہیں ہوتی. اور فی زمانہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مزکیین کی کمی بھی ہے اور وہاں پہ تزکیہ کا عنصر پایا بھی نہیں جاتا. اس کی وجہ سے اہل علم جو کہلاتے ہیں ان سے بھی جہل کی بات ظاہر ہوتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل علم سے علم کی بات ظاہر ہو تو ایک مربی کی ضرورت ہے. اور یہاں پر بہت بڑا یعنی المیہ یہ ہے، پاکستان جیسے ملک میں ہونے کے باوجود بھی ہمارے یہاں پر علم کی بات تو ہوتی ہے مگر تزکیہ کا جو عنصر ہوتا ہے وہ نہیں پایا جاتا. تزکیہ ہمیشہ جو ہے ایک ماڈل کے ساتھ ہوتا ہے، ایک نمونے کے ساتھ ہوتا ہے، مثال کے ساتھ ہوتا ہے. اور مسلمانوں کے لیے سب سے اعلیٰ افضل مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو جب اس مثال کو ہم درمیان سے نکال کے دنیا بھر کا بھی علم پڑھا دیں تو وہ بیکار ہے علم، جب تک کہ اس کا پریکٹیکل نمونہ ہمیں ساتھ نہ ملے. تو ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں اگر اس طریقے کو اپنایا جائے تو پھر واقعی علماء نکلیں گے اور اہل علم نکلیں گے. ہم نے دیکھا جو ہمیں انگلش پڑھاتا تھا یا اس نے ہمیں بتایا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں جب انگریزی پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں جو شیکسپیئر کو پڑھاتا تھا بالکل شیکسپیئر کا حلیہ بناتا تھا، شیکسپیئر کے اسٹائل میں گفتگو کرتا تھا، اسی جیسے کپڑے پہنا کرتا تھا. تو پھر وہ لوگوں کو پھر وہ انگلش آیا کرتی تھی. انسپریشن بھی ایک چیز ہوتی ہے. جی ہاں. اب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم دینا چاہتے ہیں مگر ہمارے حلیے جو ہے وہ دوسرے لوگوں جیسے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے بات کریں. آپ نے بہت خوبصورت دو جو پوائنٹس اس میں جواب میں شامل فرمایا مفتی صاحب، بہت کمال ہے. ایک تو یہ کہ یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نفوس کو پاک کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور ایک وہ جو آپ نے گندے برتن کی مثال دی، بڑی عام مثال ہے لیکن سمجھنے کے لیے بہت اچھی ہے کہ کسی گندے برتن میں اگر کوئی چیز ڈال دی جائے تو بالآخر وہ بھی گندی ہو جائے گی. اور دوسری بات آپ نے علم الاخلاق کی بات فرمائی کہ اگر اخلاقی تعلیم نہیں ہوگی تو ہم کتنی ہی ڈگریاں حاصل کر لیں، کتنی ہی تعلیم حاصل کر لیں، ہمارے رویوں سے اس کا اظہار نہیں ہوگا. بہت خوبصورت بات کہی ہے آپ نے. اچھا علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ علم کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے ابتدا میں اپنی ابتدائیہ میں عرض کیا کہ علم، معلم اور متعلم یہ تینوں بہت ہی اہم چیزیں ہیں کہ علم کا معلم تک پہنچنا، معلم سے متعلم تک پہنچنا، یہ تین یہ جو وہ زاویے ہیں. اگر اس حوالے سے نظر ڈالیں تو قرآن کریم جو ہے جیسا کہ سر نے فرمایا کہ 700 سے زائد مقامات پر علم کا ذکر ملتا ہے، تو یہ فرمایا کہ اس حوالے سے قرآن جو ہے اس کو اہمیت دے رہا، اللہ رب کریم اہمیت دے رہا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے اس کی بہت اہمیت واضح ہے. تو ہم کیوں نہیں اس کی اہمیت کو سمجھ پاتے یار؟ اب تک ہم کیوں علم تو خواندگی کی شرح تو بہر صورت ہمیں یہ ماننا پڑے گا کم ہے. ہاں ہمارے ملک میں بھی اور آل اوور ورلڈ اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کی جو حالت ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے. دیکھیے کہ انسان کی زندگی خاص طور پر انسان جس چیز کا نام ہے، جس طرح قدر مفتی صاحب نے فرمایا، وہ تزکیہ اس کے لیے لازم ہے. تو علم کے اندر مختلف جہتوں سے، مختلف شعبوں سے جہاں ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اصل اس چیز کی ضرورت ہے کہ انسان ہے کون اور انسان کی ضروریات کیا ہے، انسان کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ کیوں دور میں آیا ہے، اس نے مر کر کہاں پر جانا ہے، وہ کس کی بارگاہ کے اندر جواب دہ ہے، وہ بیکار اور عبث تو نہیں بنایا گیا. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے علم کی، یوں سمجھ لیجئے کہ جو جسم علم کے اندر روح پیدا کرتی ہے. تو لہٰذا جن حضرات نے خیر خواہی کا کام کیا، اب آپ دیکھیے حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ اپنے وقت کے تمام علوم کے ماہرین رہے ہیں. بالکل
بالکل سیدنا امام غزالی حجت الاسلام کا ذکر قبلہ پروفیسر صاحب نے فرمایا. آپ دیکھیے کہ وہ تمام علوم کے ماہرین رہے، لیکن اپنی زندگی مبارکہ کے اندر آخری طرف آ کر انہوں نے جس علم کو اصل علم قرار دیا ہے وہ تزکیے کا علم ہے. وہ نفوس کے تزکیے کا علم ہے کہ جس سے انسان اپنے رب کو جانے، اس کے رب کی رضا کو جانے اور بندگی کے تقاضوں کو جانے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب علم کے اندر ان اخلاقیات کو لا کر رکھا جائے. اور آپ نے جس طرح کہا کہ جناب جو ہے کہ اس کے مرشد، تو یقیناً مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کے لیے مرشد سامنے یہ ہو کہ جس کے اندر یہ چیزیں خود کشادہ ہوں اور وہ گوشے اس کے اندر خود گویا کہ کشادہ ہوں. جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں کہ علم اخلاقیات کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے وہاں خلق کی سب سے پہلے تعریف بناوٹ نہیں ہوتی، بناوٹ اور چیز ہے، خلق اور چیز ہے. ہمارے تمام علماء اس بات کو لکھتے ہیں، سیرت کے ماہرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ اگر یوں ہی کسی کی طرف دیکھ کر ہنسا جائے تو اس کو ملمہ کاری بھی کہا جا سکتا ہے، تصنع بھی کہا جا سکتا ہے. تو خلق وہ چیز ہے کہ جو بلا تکلف جو سرزد ہو جائے، اور بلا تکلف سرزد ہونے کے لیے وہ خاصیات اور وہ تمام خصوصیات اخلاق کی اور اخلاق حسنہ کی انسان کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے لیے تربیت کرنے کے لیے، مشق کرنے کے لیے جہاں نصاب ضروری ہے، طالب علم کے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں اخلاق کی، تو اور ساتھ میں جناب جہاں نصاب موجود ہے تو سب سے پہلی ضرورت یہ کہ جو اس کی تعلیم دے رہے ہیں، جو معلم ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو تاکہ اس نصاب کے ذریعے اس طالب علم کے اندر سے ان چیزوں کو وہ اجاگر کر سکے. کیا کہنا ہے، علم الاخلاق کے حوالے سے بات فرمائی. اور جو بھی اس کا پڑھانے والا ہے یا پڑھنے والا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اس کے سامنے ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کیسے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعلیم فرمائی. ناظرین گرامی، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اس حوالے سے بہت اہم سوالات میرے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا علماء دین کی خدمت میں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حصول علم کے فوائد اور اہمیت. اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ممتاز و معروف شخصیات موجود ہیں. زئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب. سر یہ فرمائیے گا کہ کسی معاشرے پر علم کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ایک وہ معاشرہ ہے کہ جس میں خواندگی ہے، جس میں علم ہے، علم کی روشنی ہے. دوسرا معاشرہ وہ ہے جس میں جہل ہے، جس میں علم کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. تو ان دونوں معاشروں میں کیا فرق آپ بتائیں گے؟ میں اسی بات کو آپ نے جو فرمایا اس کو بنیاد بنا کے آگے چلتا ہوں کہ ذرا سے پہلے یہ طے کر لیں کہ جس معاشرے کو ہم علم کے حوالے سے جان رہے ہیں اور دوسرے معاشرے کو ہم جہل کے حوالے سے جان رہے ہیں، ان دونوں کے امتیازات کو بھی ذرا سمجھ لیں. علم کا تضاد جو ہے، متضاد جو ہے، وہ جہل ہے. بالکل. اور علم جس کو نہیں حاصل، نہیں جانتا، وہ جاہل نہیں ہے، وہ ناخواندہ ہے. ٹھیک. جہل کا مطلب ہے اندھیرا. اندھیرا. جو پڑھنے لکھنے کے باوجود، جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا، وہ اگر اپنے صراط مستقیم کو نہیں دیکھ پا رہا، نہیں سمجھ پا رہا، نہیں اس پر چل پا رہا، تو اس کی ڈگریز، اس کی لیاقت، اس کی قابلیت چاہے دنیا کے لیے کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے زاویے سے وہ جہل کا شکار ہے. وہ ٹاپک ٹوئیاں مار رہا ہے، وہ اشاروں سے چل رہا ہے، یہ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو گیا ہے وہ، اور وہ آگے اس کو چلنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا. کیا بات، کیا بات. تو جہل جو ہے وہ ایک اپنی کیفیت، اپنی راہ سے بھٹکا ہوا آدمی، یعنی اندھیرے میں، اندھیرے. ٹھیک ہے. اب آئیے اس بات پر کہ جو معاشرے خواندہ ہیں، اگر وہ علم کے اعتبار سے، ڈگری کے اعتبار سے اور مناصب کے حصول کے اعتبار سے بہت ممیز و ممتاز ہیں، تو ان کو آپ خواندہ معاشرہ چاہے کہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ جہل سے باہر بھی ہوں. اور وہ معاشرہ کہ جس میں ایسی چیز نہیں ہے لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مقصود کیا ہے. احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علم کا حصول اللہ کو جاننے اور اس کے نبی کو پہچاننے اور اس کے لائے ہوئے دین کو سمجھنے کا نام ہے. کیا بات، کیا بات، خوبصورت. اب اگر یہ بات ہے تو وہ ہے علم رکھنے والا، بہت عمدہ تعریف، ورنہ نہیں ہے. تو یہ جو کیفیت ہے، میں اسی لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ معاشرے کہ جن کے یہاں اس طرح کا علم تو نہیں ہے. 1834 میں میکالے نے جو سروے کیا تھا ہندوستان کا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہاں ناخواندہ بہت ہیں مگر جاہل نہیں ہیں. کتنی عجیب و غریب بات ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ وہ معاشرے کے جن میں علم کم ہے لیکن راسخ العقیدگی ہے، وہ پھر بھی ممتاز ہیں، اور ان معاشروں کے مقابلے میں کہ جن کے یہاں بڑا ہر چیز موجود ہے. آپ مغرب غالب آ رہا ہے،
تو یہ غالب آنے والی کیفیت ہی کو تو ختم کرنے کی بات ہے. ہم اپنا راستہ پہلے تلاش کریں. تیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سر اس میں ضمن ایک چیز شامل کر دوں میں وہ سوال کے ساتھ کہ فرمائیے کہ ایک ناخواندہ شخص ہے لیکن اخلاقیات اس میں موجود ہیں، تہذیب ہے اس میں، تمدن ہے اس میں، وہ تمام ایتھکس موجود ہے اس میں، تو پھر ایک خواندہ شخص کو کس قدر اس تمام چیزوں سے مزین اور آراستہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ ابھی حال ہی کی بات ہے نا، کچھ برس پہلے بھی ہمارے یہاں کیفیات یہ تھی کہ نانی اور دادی وہ کتابی علم نہیں رکھتی تھیں لیکن ان کے پاس فند و نصاحے کے اتنے ذخیرے تھے اور سرمائے تھے کہ وہ اس کے حوالے سے پہلی تربیت گاہ ہوا کرتی تھی. بالکل گود ان کی جو تھی وہ پہلی درسگاہ تھی اور وہ اس سے اتنا زیادہ متمتع کر دیتی تھی کہ وہ شخص جو ان کی گود میں تھا وہ جان لیتا تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور راست کیا ہے اور کچ کیا ہے. تو ایسی صورت میں جس طرح آپ نے فرمایا یہ لوگ جو نہیں پڑھے ہوئے ہوتے لیکن اپنے کیفیات کو جانتے ہیں، اب اگر ان میں شامل کر لیں پڑھنا لکھنا بھی تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ سیکل ہو جاتا ہے. کیا بات؟ یعنی پھر وہ یعنی منطق سے اور استدلال سے اور دلیل سے اور مثال سے اور تاریخ سے اور حوالوں سے اور حدیث سے اور قرآن پاک کی آیات سے، نصوص سے وہ پھر بتاتے اور سمجھاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. تو پھر ان کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جس طرح بھی فرمایا کہ رول ماڈل بن جاتے ہیں وہ اور تزکیے کے لیے ذریعہ. کیا کہنا سر، بہت خوبصورت آپ نے جملے، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ فروغ علم کے حوالے سے دین ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے اور اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام کی ساری کی ساری صحیح فروغ علم ہی کے لیے ہے. خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا جو مقصد بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم کو پھیلانے میں کتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش فرمائی اور کیا کیا آپ نے ذرائع اختیار فرمائے. یہ دیکھیے کہ جب جنگ بدر میں کفار قید ہوئے تو جو لوگ پیسہ دے کے اپنے آپ کو فدیہ دے سکتے تھے انہوں نے فدیہ دے کے چھڑا لیا اور مختلف رائے آئی اس کے اوپر. سب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت فرمائی. لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا اور وہ پڑھے لکھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے اوپر یہ لگایا فدیہ کہ تم ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ. کیا اچھی مثال دی آپ نے، واہ واہ. تو وہ لکھنا پڑھنا سکھایا تو ان کو پھر اس کے بدلے میں آزاد کیا گیا. کیا بات. تو اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو قرآن پاک اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس میں علم کی اتنی فضیلت بیان فرمائی. جیسے کہ شاہ صاحب نے بھی آیت طیبہ پڑھی، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اہل علم کا مرتبہ کیا بیان فرماتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گواہی میں اہل علم کی گواہی کو شامل کر لیا، ملائکہ کی گواہی کو شامل کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابدی کا فضلی علی ادناکم. کیا کہنے، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے ادنا ترین آدمی پر ہے. ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا فی العلم یا فی العلم، جو علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے میں سے ایک راستے پہ چلا دیتا ہے. کیا کہنے مفتی صاحب. فضیلت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی. اب اندازہ کیجئے کہ علم کا کتنا بلند مقام کیا ہے. اور سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ارشاد فرماتے ہیں انسان کہلانے کا مستحق ہی وہ ہے جو عالم ہے. کیا کہنے. وہ سب ضمن ایک دو چیزیں اس میں پوائنٹ سے میں چاہوں گا اس کے حوالے سے بھی کچھ فرما دیجئے کہ فروغ علم کا اسلوب کیا ہونا چاہیے کچھ اس حوالے سے، اور اس کی پرائرٹیز، اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے. دیکھیں اس میں اصل مقصد تو معرفت الہی ہے. اس معرفت الہی کو مد نظر رکھنے کے بعد ہمارے یہاں پر سب سے پہلے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے. کیا بات. تو یہ ہمارا اصل مقصد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے سارے کا سارا علم کا معاملہ شروع ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو علم کی ابتدا فرمائی، جو لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد جتنی بھی تعلیمات ہیں، آپ ابتدائی زمانے کی احادیث اٹھا کے دیکھیے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کی تعلیم دے رہے ہیں. آپ علیہ السلام چوری سے منع فرما رہے ہیں، بد زبانی سے منع فرما رہے ہیں، ڈاکہ زنی سے منع فرما رہے ہیں، برے اخلاق سے منع فرما رہے ہیں. تو اصل تعلیم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے انسان کو انسان بنا دیا جائے. جب انسان بن جائے گا تو پھر اس کے بعد جو آلات کا علم ہے یا جو مختلف سائنسز ہے وہ اس کو دی جائے. جب وہ مختلف سائنسز ایک انسان کو دی جائے گی تو وہ پازیٹو طریقے سے استعمال کرے گا. لیکن اگر انسان کو انسان بنائے بغیر اگر اس کو وہ تعلیم دی جائے گی تو پھر وہ لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے ڈائنامائٹ بنائے گا، وہ لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے کیمیکل ہتھیار بنائے گا، یہ سارے کے سارے معاملات کرے گا. یہ منفی پہلو ہے. ہاں، یہ منفی پہلو. تو علم کی ترویج کے لیے سب سے پہلا ذریعہ یہی ہے کہ انسان کو انسانیت سکھائی جائے. کیا بات، کیا علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ بہت ہی اہم سوال آج کے دور کے اعتبار سے. لوگ ترجیح اس بات کو دیتے ہیں کہ عصری تعلیم حاصل کی جائے، عصری علوم حاصل کیے جائے. اگر ترقی اگر ضروری ہے یا ترقی کسی طرح مل سکتی ہے تو عصری علوم کے ذریعے. دینی علوم سے وہ وابستگی نہیں ہے، وہ شوق نہیں رکھا جاتا. جو یعنی کہ گھر میں جو سب سے ایسا بچہ ہوتا ہے جو عصری علوم میں بہت ہی پیچھے ہوتا ہے اس کو دینی مدرسے میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں ترجیحات میں دینی تعلیم کیوں شامل نہیں ہے؟ کچھ فرمائیے گا سوال. دیکھیے، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجیحات کے اندر دینی تعلیم اس لیے شامل نہیں ہے. ایک وجہ یہ کہ خارجی طور پر عوامل ہمارے سامنے ایسے نظر آتے ہیں کہ عصری تعلیم کا متحمل شخص اس کے لیے اہداف اور اس کے لیے مادی مراعات جو ہے وہ بڑی کشادہ اور وسیع ہوتی ہے. اور دینی معاملات اور دینی تعلق کے حوالے سے وہ غلبہ، وہ سطح اسے نصیب نہیں ہوتی. لہذا ہر شخص کی تربیت اس اعتبار سے نہ ہونے کی بنا پر وہ یہ چاہتا ہے کہ جناب اس کو دینی تعلیم کے بجائے عصری تعلیم دی جائے کہ تاکہ اس کا گزر بسر بہتر طریقے سے ہو سکے. یہ چیز ہے. ایک تو ہے زندگی کا گزر بسر کرنا. اس حوالے سے تو باقاعدہ ایک خارجی عوامل ہمارے سامنے ایسے ملتے ہیں جس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. ہم اپنے جیب خاص کے ساتھ اپنے بچے کو عصری تعلیم تو دلاتے ہیں، لیکن مذہبی تعلیم کو ہم نے زکوٰۃ پر، صدقات پر، ان چیزوں پر منحصر کیا ہوا ہے. تو اہمیت تو خود فکری طور پر ہم نے اس کی کس سطح پر کی ہے اس کا طرف ہمیں اس کے ذمہ دار تو ہم خود ہیں. جی ہم خود ہیں. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان کے ایک بندے کے لیے لازم ہے، جس طرح کے تواتر کے ساتھ یہ حدیث، تواتر بمانا یہ کہ کثرت کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مسلمان کو اتنا علم آنا تو ضروری ہے کہ جو اس کے لیے فرائض کا درجہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو توحید کو کس طرح سمجھے، اگر وہ مسلمان ہے تو رسالت کو کس طرح سمجھے، وہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ جو حقوق وابستہ ہے، اللہ کے جو حق ہے، وہ نماز کی صورت میں یا روزے کی صورت وہ اس کے نزدیک کیا ہے، اس کی ادائیگی کے طریقے کیا ہے. پھر وہ حقوق جو اس کے ساتھ اس کے حقوق العباد کے وابستہ ہے، جو اس کے والدین عزیز و اقارب ہے، یہ وہ علوم تو نہیں بتا سکتے. یہ علوم تو دینی علوم، یہ شعبہ دینی ہے. تو لہٰذا جب ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اس بات کو رکھتے ہیں تو. اور دوسری بات یہاں پر یہ جو سب سے بڑا فساد اس میں یہ بھی آتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد تزکیہ نہ ہونے کی بنا پر عمل کی طرف بندہ بڑھ نہیں پاتا. تو لہٰذا ہمیشہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے تو علم اور عمل کا تعلق باہم جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے. ٹھیک. ان میں سے کوئی بھی اگر تنہا ایک جگہ پر رکھ دی جائے تو اب کس کو ترجیح جائے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ نفس علم جو ہے وہ عمل سے زیادہ ممتاز ہے اور عمل سے زیادہ اعلیٰ ہے. کہ اس کی مثال حدیث میں یہ دی گئی کہ جناب وہ خود جل رہا ہے، لوگوں کو روشنی دے رہا ہے، اندھوں کو روشنی دے رہا ہے اور جو گمراہ ہے ان کو روشنی دے رہا ہے، لیکن وہ خود جل رہا ہے. لیکن علم جو قابل تعریف اور قابل گویا کہ تحسین ہے، جو خود کو بھی فائدہ پہنچا دوسرے کو فائدہ پہنچائے، وہ علم یقیناً وہ معرفت الہی ہے. اپنی زیست کا، جس طرح میں نے پہلی بھی عرض کیا، اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھنا ہے، جن حقوق کو ہمارے ساتھ رکھا گیا اس کے برتنے کے جو تقاضے اور سلیقے ہیں اس کو سمجھنا اور ان کے تمام تقاضوں پر اس کو عمل کرنا. سر کیا فرمائیں گے؟ شاہ صاحب کی گفتگو سنی، جواب سنا تو اس سے میرے جیسا کوئی طالب علم ہے وہ یہ نتیجہ اخذ کرے گا کہ جو دینی علوم ہے اس کو ہم نے اپنے جو طریقہ ہے یا نظام جو بنایا ہم نے، مروج ہمارے یہاں نظام ہے، اس سے لوگ جو ہیں متفق نہیں ہیں. اور چونکہ اس میں زکوٰۃ ہے، خیرات ہے اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ایک اس کی فنڈنگ کا ذریعہ ہے. اور جو عصری علوم ہے اس کے حصول کے بعد انسان جو ہے وہ تمام چیزیں اچیو کرتا ہے کہ جو ضروریات زندگی کی طرح. تو کیا علم کا حصول کا پیسہ مقصد ہے یا پھر جو دینی علوم ہے وہ معرفت الہی کی طرف لے جاتا ہے؟ یہ ایک عجیب سے ایک ذہن میں وہ الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے اس سے. میں جناب رئیس صاحب اس موضوع کو ذرا مختلف انداز میں دیکھتا ہوں اور بغرض اصلاح میں آپ کے اور علماء کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ انگریزی کا ایک خاص انداز ہے، میکسم ہے کہ آج کے عہد میں کہ ایجوکیشن از انویسٹمنٹ، یہ وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
ایجوکیشن انویسٹمنٹ سرمایہ کاری ہے. آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں اس نیت سے کہ منافع حاصل ہو. تو جب آپ نے جہت یہ بنا لی، اینگل یہ، زاویہ یہ بنا لیا کہ یہ سرمایہ کاری ہے، تو پھر تو حصول علم کے ساتھ آپ نے وابستہ کر لی یہ کیفیت کہ پروفٹ آئے گا. اس زاویے سے پھر آپ طے کرتے ہیں کہ ہاں کہ عصری علم انہیں دیں، کسی کو انجینئر، کسی کو ڈاکٹر، کسی وہاں بڑی یا بینکر بنائیں، یہ BBA کر لے، MBA کر لے. لیکن یہ تو ہے ایک سامنے کی چیز. لیکن میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں یا اپنے آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں ریکیپیچولیشن کی صورت میں کہ جناب ہمارے ہاں کے اکابر علماء کپڑا بیچ رہے ہیں، کپڑا بن رہے ہیں. میں اشارے دے رہا ہوں، واہ واہ، سب علماء سامنے آ رہے ہوں گے. بالکل. اور اگر ماضی قریب میں جائیں تو حضرت موہانی بھی، مولانا حضرت موہانی بھی، تو وہ اپنا ایک ذریعہ معاش رکھ رہے ہیں نا. دکانداری کر رہا ہے، کوئی طبابت کر رہا ہے، نبازی کر رہا ہے، کپڑے بیچ رہا ہے، کپڑے سی رہا ہے، کپڑے بن رہا ہے، تو یہ معاش کا ایک ذریعہ ہو گیا. لیکن عالم ہے، اس لیے عالم ہے کہ اس نے وہ چیز سیکھ لی ہے. یہاں بھی اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، میں عرض کروں آپ سے کہ انجینئر بننا مقصود ہوتا ہی نہیں ہے. انجینئر ایک ذریعہ ہے حصول کا، بننا انسان ہے مقصود. واہ واہ واہ، بہت. اگر وہ انجینئر بن کے مسلمان اور انسان بن رہا ہے تو یہ مقصود ہے. یہ کہنا کہ آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کر، انجینئر نہیں، انجینئر تو بنے. انجینئر بننے سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ لیکن انجینئر بن کر علم حاصل کرنے سے اور دین کا علم درک رکھنے سے بھی کوئی نہیں روک رہا. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. تو یہ کیفیت اگر آ جائے تو پھر چاہے آپ عصری علم حاصل کریں، اس کے باوجود آپ کے ہاں وہ کیفیت آ جائے گی جس کو دینی علم کا مرصع کہتے ہیں. کیا کہنا ہے سر، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. ابھی مزید انشاءاللہ سوالات ہیں میرے پاس، ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. آج ہمارے پروگرام کا انتہائی اہم اور ایک ایسا موضوع کہ جو ہر ایک کا موضوع ہے، ہر دیکھنے والے کا موضوع ہے، بلا تفریق مذہب و مسلک و مشرب. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہر شخص گفتگو سننا چاہتا ہے. آج حصول علم کے فوائد اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی. سر نے فرمایا بہت خوبصورت بات کہ انجینئر تو بننا ہی ہے، لیکن کیا انسان بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو مقصد علم کے حوالے سے کچھ چند جملے میں چاہوں گا، پھر اس کو اگلے سوال کی جانے والا. دیکھیں، بڑی پیاری گفتگو فرمائی پروفیسر صاحب نے، لیکن میرا کہنا توجہ یہ دلانا چاہوں گا اس بات کی طرف کہ اگر آپ نے بیج سیب کا لگایا ہے تو اس سے بیر آپ کو نہیں ملے گا، سیب ہی ملے گا. سیب ہی ملے گا. صحیح. تو جب ایک طالب علم کو آپ مسلسل جو ہے پرزے سکھا رہے ہیں کہ یہ پرزہ اس طرح کھلتا ہے، یہ پرزہ اس طرح بند ہوتا ہے، لائٹ کی رفتار یہ ہے، اور کیمسٹری کے اصول یہ اور فزکس کے اصول یہ ہے، تو انسانیت کہاں سے لے کے آئے گا، کہاں سے سیکھے گا وہ؟ تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ہمارا جو ڈاکٹر بننے جا رہا ہے، جو انجینئر بننے جا رہا ہے، جو بینکر بننے جا رہا ہے، یا کسی اور فیلڈ کے اندر، کسی فن کے اندر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے اندر انسانیت کی تعلیمات کو داخل کیا جائے. جب انسانیت کی تعلیمات ممکن ہے وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ وہ پڑھائی جائے پوری کی پوری. ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، طور طریقے، ادب آداب سکھائے جائے اس کو پورے طور پہ. قرآن کی تعلیمات اس میں سموئی جائے، داخل کی جائے. تو یہ چیز جب داخل کی جائے گی تو پھر وہ جو علم کا اصل مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہوگا. یعنی کہ سائنس، میڈیکل سائنس اور عصری علوم، یہ چیزیں ان چیزوں سے آراستہ نہیں کر سکتی اس کو، شخص کو. نہیں، آپ سبجیکٹ دیکھ لیجئے اٹھا کر. نہیں، میں عرض کروں نا کہ صحیح فرمایا صاحب نے، بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ اگر آپ اس طرح تعمیر کریں گے تو، لیکن اس میں اگر آپ اسلامیات کو اختیاری کی بجائے اور قرآن کی تعلیم کو اختیاری کی بجائے لازمی جس طرح کے آپ کر رہے ہیں اور کر دیا گیا ہے اس کو رکھ رہے ہیں، اور صرف وہ امتحانی نقطہ نظر سے نہ ہو، اچھا بلکہ پہلے تو لازمی ہو امتحانی نقطہ نظر سے، پھر زندگی میں اختیاری نقطہ نظر. کیا بات ہے، کیا بات. دونوں کا اتصال، امتحانی بھی ہو اور اختیاری بھی ہو. اس میں دلچسپ وہ امپلیمنٹ کرے اپنے اوپر. آج کل تو ویسے بھی گرافٹنگ کی بات ہے نا، ہم لوگ کی مثال، یعنی کہ وضو کرنے کا طریقہ پڑھایا نہ جائے بلکہ وضو کرایا جائے کہ وضو کر کے اور ساتھ ہو. اچھا، وہاں جو ڈیمونسٹریشن بھی ساتھ. اس میں دلچسپ جملہ میں کہوں کہ ان تمام باتوں کے باوجود سب سے پتلی جو کتاب ہوتی ہے وہ اسلامیات کی ہوتی ہے. جی، سب سے پتلی. تو اب آپ یہ چیزیں سکھانے کے بعد اس کو ایک مکینک یا جو بھی بنا لے، انسان کیسے بنائیں گے آپ اس کو؟ تو مقصد علم تو اصل میں انسانیت ہے اور خدمت انسانیت ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اپنے رب کریم کی پہچان ہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے اس کی پہچان، اس کو سیکھنا ہے.
تو اصل تو یہی مقصد ہے علم کا. لیکن ضمناً ایک میرے جیسے طالب علم کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے مفتی صاحب کہ یہ جو فلکیات ہے، ارضیات کا ہے، جو قرآن کریم میں تو تمام ہی سائنسی علوم بھی نظر آتے ہیں، اور کائنات کو جس طرح اللہ تعالیٰ اس طریقے سے یہ چلا رہا ہے، اس کا بھی تمام چیزوں کو ہمارے شمس و قمر کس طرح چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساری چیز تو علم سائنس کا تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے. ہم نے اس کا انکار نہیں کیا، وہ قرآن کریم میں جو علوم ہے وہ ضمناً آئے ہیں، لیکن اصل تو قرآن کا موضوع انسان ہے نا. ٹھیک، انسان ہی کی تہذیب کرنا ہے نا. اصل تو قرآن کا موضوع یہ ہے. ہم لوگ یہ چیزیں لے کے، جزوی چیزیں لے کے پوری کی پورے جو اصل جو بنیاد تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور کسی چیز کو لے کر کہا کہ قرآن میں تو یہ بھی سکھایا، قرآن میں تو یہ بھی سکھایا. پہلے جب یہ مسلمانوں کی حکومت تھی اس زمانے کے اندر باقاعدہ علماء جو ہے بڑے بڑے ماہر فلکیات ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے انجینئر ہوا کرتے تھے. بلکہ آج کی ایجادات پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، وہ جو ایجادات مسلمانوں نے کی وہ سب کے سب بڑے بڑے علماء تھے. لیکن ایک زمانہ یہ آیا کہ جب اسلام پر مسلمانوں پر زوال آیا تو اب فیصلہ یہ کرنا پڑا کہ بھائی اپنے دنیاوی تعلیم کو برقرار رکھیں یا دینی تعلیم کو برقرار رکھیں. تو علماء نے دین کو اہمیت دیتے ہوئے دینی تعلیم کو رکھ لیا، کیونکہ باقی تعلیم کے لیے بڑا خرچہ ہوتا ہے، بہت معاملات ہوتے ہیں. یہ دین کی تعلیم تو فقیری میں بھی حاصل ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں کے دونوں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. کیا کہنے، بہت خوبصورت آپ نے. اصل مقصد یہی ہے کہ اس کو انسان بنا کر پھر اس کو قرآن میں جو بھی نالج آئے، فلکیات کہہ لیں آپ، سائنس کہہ لیں، جو بھی علوم سکھانا چاہے سکھا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت آپ نے جواب عنایت فرمایا. بنیادی طور پر قرآن تو خود ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے، خود ہمیں اس بات کے لیے ترغیب دے رہا ہے کہ کائنات پر غور و فکر کرو، اس میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان تمام پر غور کرنے کے لیے فرمایا گیا، مسخر کرنے کے لیے. ایک جملہ کہہ دوں میں آپ کی بات کی تائید میں اور اسی بات کے تناظر میں. ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے، کافر کی یہ پہچان کے افلاک میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے افلاک گم ہے، گم اس میں ہے افلاک. بہت اچھا. اچھا شاہ صاحب، چونکہ بہت کم وقت رہ گیا، اب میں چاہوں گا چند جملے. علم تو مومن کی گمشدہ میراث ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نفس علم ہدایت چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو ہدایت دے وہی علم ہے، جو ہدایت سے ہٹائے اسے علم قرار نہیں دیا جاتا. وہ صورتاً تو علم ہو سکتا ہے، وہ صورتاً کسی اور فکر کی غمازی کا شعور تو ہو سکتا ہے، کسی اور چیز کا ادراک تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل علم جس چیز کو دیا گیا ہے وہ تہذیب ہے، وہ تقاضا ہے، وہ تنظیم کو سکھاتا ہے، وہ نظم کو سکھاتا ہے، وہ احساس کو اجاگر کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر پرانا نصاب اگر دیکھیں تو اس میں ایسے کئی واقعات اور قصے اور قصص، چاہے وہ ڈرامائی صورت میں ہمارے اردو نصاب میں رہے ہوں اسکول کے اندر، یا جناب جو ہے کسی واقعے کے ضمن میں رہے ہوں، چاہے وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے رہے ہوں یا پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے رہے ہوں، یا اس اعتبار سے کہ جناب کہیں پر کوئی شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جناب ریل کی پٹری ٹوٹی ہوئی ہے، اب اسے یہ کیسے پتا چلے جناب ٹرین اگر آ جائے گی تو جناب وہ کہیں اتنے لوگ حادثے کا شکار نہ ہو جائے. تو ایک ڈرامائی شکل کے اندر یہ شعور اجاگر کیا کہ اس شخص نے کسی طریقے سے ٹرین کو روکا، یعنی احساس ذمہ داری کے طور پر. کہنے کا مقصد یہ کہ جو اخلاقیات کو سکھائے، جو ہدایت کو سکھائے، جو حقوق سے آراستہ کرے، اصل چیز وہ ہے جو ایک ضابطہ سلیقہ جو انسانیت کا ہے اس کے دائرے کے اندر اس چیز کو مہیا کرے. ٹھیک ہے سر، میں چاہوں گا چونکہ چند منٹ میرے پاس ہیں، یہ فرمائیے کہ جیسے کہ میں نے ابتدا میں وہ حدیث کریم نبی کریم علیہ السلام کی عرض کی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا ہے، تو اس کی کتنی ضرورت ہم آج محسوس کرتے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری اس حوالے سے؟ آج کیا ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ان کا فرمایا ہوا تو آفاقی ہے نا. بالکل آفاق تو تا ابد. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ فرائض میں سے ایک فرائض میں سے علم کا حصول. اب تو بات ہی نہیں رہی نا، اب تو آپ باہر آئے نہیں نا، اس دائرے کے اندر آ گئے. دوسری بات ابھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ یہ جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ علم مومن کی میراث ہے. میراث کہتے کسے؟ وراثت میں جو چیز اور وہ بھی کھو گئی ہے. اس کا مطلب کہیں بھی ہے، جہاں بھی ہے، لیکن اس کا حصول اور اس کا حاصل کرنا مطلب آپ کا فرض ہے. اور جس طرح ابھی اشارہ ہوا، قرآن پاک سے ہٹ کے کوئی علم نہیں ہے ہی نہیں. چاہے آپ کہیں چلے جائیں، طے ہو، اشارہ ہو، کنایا ہو، قرآن پاک میں موجود ہے. تو جب آپ فلکیات پڑھ رہے ہیں یا علم الابدان پڑھ رہے ہیں یا تصوف کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھ رہے ہیں، سلوک کے حوالے سے، تو وہاں فوری طور پر حوالہ اگر قرآن کا آئے گا تو قرآن ہی کی تعلیم بنیاد بنے گی، وہاں اشارہ ہو جائے گا. اور جتنے بھی اس وقت علوم ہیں، آپ ترقی یافتہ علوم، ان سب کی بنیاد اور ابتدا مسلمانوں نے رکھی. ابن الہشم سے لے کر اور رازی تک چلے جائیے. تو یہ جب سب پہلے ہو چکا ہے
تو اس لیے کہا گیا گمشدہ کہ یہ میراث ہے۔ فرض بھی ہے اور گمشدہ میراث کیا بھی۔ بات ہے، کیا بات، کیا کہنا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ، آپ تشریف لائے، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب آپ تشریف لائے، اور مفتی ابو بکر صدیق شاذلی القادری صاحب، بہت خوبصورت کلام فرمایا۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ پروگرام ختم کیا جائے، لیکن ہمارا ایک مقررہ وقت ہے، اس میں ہمیں پروگرام سمیٹنا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی گفتگو آپ تک پہنچی، یقیناً بہت مفید معلومات آپ تک پہنچی ہے۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے حصول علم کے فوائد اور اہمیت کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور ہمیں ہر لمحہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو علم کے حصول کے حوالے سے بیدار رہنا چاہیے اور مستعد رہنا چاہیے۔ اور علم، دراصل علم وہ ہے کہ جو آپ کو اپنی ذات کی معرفت دے اور اس کے ساتھ ساتھ معرفت الہی کے زیور سے آپ کو آراستہ کر دے، اصل علم وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی علم عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کریں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے۔